अगर मैं आपको बताऊं कि बाइबल में दर्ज एक ही गुफ्तगू नजात, अब्दी ज़िंदगी और खुदा के हजूर रास्तबाज होने के हकीकी मतलब को पूरी तरह आश्कार कर देती है तो क्या होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग जो हर हफ्ते कलीसिया में बैठते हैं उन्होंने इस सच्चाई को मुकम्मल तौर पर गलत समझा हुआ है तो क्या होगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि आज रात इसी लम्हे जहां आप मौजूद हैं यही सच्चाई ना सिर्फ आपके खुदा के बारे में सोचने का अंदाज बदल सकती है बल्कि ये भी तय कर सकती है कि आप अब्दियत कहाँ गुजारेंगे। अपने दिल को पुरसुकून कीजिए क्योंकि हम यूहन्ना बाब 3 आयात 1 से 21 को महज एक आम बाइबली मुतालिया के तौर पर नहीं खोलने जा रहे बल्कि ये आसमान और ज़मीन के दरमियान एक इलाही मुलाकात है। ये महज जहन के लिए मालूमात नहीं, ये रूह के लिए तब्दीली है। ये खुदा के बारे में जानने और हकीकत में खुदा को जानने के दरमियान फ़र्क है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको दावत देता हूँ, अगर आप अपने ईमान में गहराई चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बाइबली सच्चाई वजाहत और कुदरत के साथ बयान की जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए अब इस वाक़या में दाखिल होते हैं। इस वाक़या की इब्तिदा एक अहम शख्सियत निकोदीमस से होती है। वो फरीसियों में आला मजहबी उस्ताद था और यहूदियों की सदर अदालत सेंटहिंड्रन का रुकन भी था। फरीसी शरीयत के बड़े आलम समझे जाते थे और मजहबी तौर पर बहुत बाअसर थे। निकोदीमस का रात को आना कई मानी रखता है। तारीखी लिहाज से मुमकिन है वो यहूदी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल से डरता हो, लेकिन यूहन्ना की अंजील में रोशनी और तारीकी का तस्वर एक रूहानी अलामत भी है। इस लिहाज से निकोदीमस एक ऐसे इंसान की नुमाइंदगी करता है जो मजहबी इल्म रखने के बावजूद रूहानी तारीकी में है और सच्चाई की रोशनी की तलाश में यस्सु के पास आता है। निकोदीमस ने इस नौजवान रब्बी को ऐसे इख्तियार के साथ तालीम देते देखा है जो मसनूई नहीं हो सकता, और उसने ऐसे निशानात की सरगोशियाँ सुनी हैं जिन पर आसमान की मोहर मालूम होती है। वो नपे-तुले अल्फाज के साथ यस्सु के करीब आता है, मगर उन अल्फाज के पीछे एक बेकरार रूह है, ऐसी तलाश में जिसे उसकी तालीम पूरा नहीं कर सकी। वो अहद और नबूवत की वजाहत कर सकता था। निकोदीमस को मालूमात की कमी नहीं बल्कि ज़िंदगी की कमी है। वो अपनी फर्माबरदारी के नीचे कहीं ना कहीं वो महसूस करता है कि वो प्याले को बाहर से चमका रहा है जबकि अंदर की प्यास बाकी है। बस वो यस्सु के पास बागी बनकर नहीं बल्कि एक मोअज़्ज़ज़ आदमी की तरह आता है, एक पोशीदा गुर्बत का इतराफ़ करते हुए। उसे महज तालीम नहीं तब्दीली चाहिए और उसे गुमान है कि जिस ज़िंदगी की उसे कमी थी वो उसके सामने खड़ी है। निकोदीमस गुफ्तगू का आगाज़ वैसे ही करता है जैसे एक तरबियत याफ्ता मजहबी पेशवा करता है, शाइस्तगी, मोहतात अल्फाज और एहतराम के साथ। रात की खामोशी में वो यस्सु को रब्बी कहकर मुखातब करता है, उन्हें इज़्ज़त के लायक उस्ताद तस्लीम करते हुए। वो एक मोहतात इतराफ़ भी शामिल करता है जो बैक वक्त आजिज़ी और इल्म का इजहार है। वो कहता है, ए रबी, हम जानते हैं कि आप खुदा की तरफ से उस्ताद बनकर आए हैं, क्योंकि जो मुझसे आप करते हैं वो खुदा के साथ हुए बगैर कोई नहीं कर सकता। ये पहचान की ज़ुबान है, ऐसी ज़ुबान जो तारीफ़ तो करती है मगर मुकम्मल सुपुर्दगी नहीं करती। मज़हब इंसान को यही सिखाता है कि खुदा के पास दुरुस्त अल्फाज, दुरुस्त अंदाज और दुरुस्त दलाइल के साथ जाया जाए। तारीफ़ कबूल करने के बजाय यस्सु बराह रास्त उस जगह पर बात करते हैं जिसे निकोदीमस बचाना चाहता था, मगर यस्सु जानते थे कि इस सवाल के पीछे एक और बड़ा सवाल छुपा है। इंसान वाकई खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल होता है? यस्सु उस सवाल का जवाब देते हैं जो हर सवाल के पीछे छुपा था, यानी मैं हकीकत में खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकता हूँ। ये अल्फाज उस शख्स के दिल पर बिजली की तरह गिरते हैं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी आसमान तक सीढ़ी बनाने में गुजार दी। नए सिरे से पैदा होना। यस्सु निकोदीमस को कोई नई मजहबी तकनीक नहीं दे रहे थे, वो ये ऐलान कर रहे हैं
کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ لا علمی نہیں بلکہ بے جان ہونا ہے، اور حل خود کو بہتر بنانا نہیں بلکہ ایک نئی ابتدا ہے جو صرف خدا دے سکتا ہے۔ کہتا ہے اور اونچا چڑھو اور پاک بنو اور سختی اختیار کرو اور بہتر ثابت کرو۔ یسوع کہتے ہیں تمہیں اپنی فطرت کی سطح پر نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ مذہب کہتا ہے اور کوشش کرو اور خود کو ثابت کرو۔ یسوع کہتے ہیں نئی زندگی کے بغیر تم اس حقیقت کو دیکھ بھی نہیں سکتے جسے تم سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ نیکودیمس حیران رہ جاتا ہے کیونکہ یہ بیان اس کے ذہنی سانچوں میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ وہ ہمیشہ کوشش، نظم و ضبط اور بتدریج ترقی کے پیمانوں میں سوچتا رہا تھا، سالوں کی فرمانبرداری سے ناپی جانے والی پیش رفت۔ بس وہ دیانتدار الجھن کے ساتھ جواب دیتا ہے جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ایک مذہبی ذہن کے ڈھانچے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر خدا کچھ تقاضا کرتا ہے تو یقیناً وہ کچھ ایسا ہوگا جو میں کر سکوں، جسے میں سنبھال سکوں، جو میری صلاحیت پر منحصر ہو۔ نیکودیمس لفظی طور پر ناممکن کو سوچتا ہے کیونکہ وہ ابھی روحانی فضل کا تصور نہیں کر سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا سنتا ہے اور انسانی کمزوری، بڑھاپے اور جسمانی حدود کے بارے میں سوچتا ہے، مگر یسوع کے الفاظ طنز نہیں، بیداری کے لیے ہیں۔ نیکودیمس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ کامیابی کو سپردگی سے بدلے، کارکردگی کو تبدیلی سے بدلے اور کنٹرول کو انحصار سے بدلے۔ خدا کی بادشاہی میں داخلہ نسب، علم، مقام یا شہرت سے نہیں ملتا بلکہ ایک مرزاتی نئی پیدائش سے ملتا ہے۔ یسوع نیکودیمس کے چہرے پر الجھن دیکھتے ہیں اور اسے غلط فہمی میں چھوڑنے کے بجائے نرمی سے اپنے الفاظ کا مطلب کھولتے ہیں۔ وہ فلسفی کی طرح نظریات پیش نہیں کرتے بلکہ نجات دہندہ کی طرح حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ یہ جملہ سادہ ہے مگر دو دنیاؤں کو جدا کر دیتا ہے، وہ دو دنیائیں جنہیں نیکودیمس نے ساری زندگی ایک ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی۔ ایک دنیا انسانی ہے، محدود، عارضی، کوشش سے تشکیل پانے والی، کمزوری سے بندھی ہوئی۔ دوسری دنیا الہی ہے، خدا سے پیدا ہونے والی، خدا سے قائم رہنے والی اور ایسی زندگی سے نشان زدہ جسے کوئی انسان خود پیدا نہیں کر سکتا۔ دوسرے الفاظ میں انسانی کوشش سے آپ اپنی ظاہری حالت بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی عادات سدھار سکتے ہیں، اپنی شہرت سنوار سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے روح کے اندر خدا کی زندگی کو اپنی محنت سے پیدا نہیں کر سکتے۔ جسم صرف جسم کو جنم دے سکتا ہے لیکن جسم روح کو جنم نہیں دے سکتا۔ صرف خدا کی روح وہاں الہی زندگی پیدا کر سکتی ہے جہاں روحانی مردگی ہو۔ یسوع نیکودیمس کی دینداری کی مذمت نہیں کر رہے، وہ اس کی حدیں ظاہر کر رہے ہیں۔ نیکودیمس باہر سے اندر کی طرف کام کر رہا تھا، یہ امید کرتے ہوئے کہ دل آخرکار بدل جائے گا۔ یسوع ظاہر کرتے ہیں کہ بادشاہی اندر سے باہر شروع ہوتی ہے، جہاں خدا خالی پن میں زندگی پھونکتا ہے اور انسان گہرائی میں نیا بن جاتا ہے۔ اسی لیے وہ ستون جن پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں نجات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کلیسیا جانا نجات نہیں دے سکتا کیونکہ مقدس چیزوں کے قریب ہونا مقدس زندگی رکھنے کے برابر نہیں۔ خاندانی وراثت نجات نہیں دے سکتی کیونکہ خدا کے پوتے پوتیاں نہیں ہوتے، صرف بیٹے اور بیٹیاں جو ذاتی طور پر اس کی روح سے زندہ کیے جاتے ہیں۔ اچھا کردار نجات نہیں دے سکتا کیونکہ اخلاقیات بغیر نئی پیدائش کے دل کو تبدیل نہیں کرتی۔ یسوع نیکودیمس کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ خدا کو متاثر کرنے والے منصف کے طور پر نہ دیکھے بلکہ زندگی دینے والے باپ کے طور پر پہچانے۔ پھر یسوع ایک ایسی مثال دیتے ہیں جسے نیکودیمس کبھی نہیں بھول سکے گا، ایک تصویر جو اسی رات کی ہوا سے لی گئی تھی جو ان کے گرد بہہ رہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، تم اس کی آواز سنتے ہو مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ نیکودیمس اس احساس سے واقف تھا، ہوا حقیقی ہے، ناقابل انکار، طاقتور مگر نظر نہ آنے والی اور قابو سے باہر۔ آپ اسے حکم نہیں دے سکتے کہ وہ مقررہ وقت پر آئے،
آپ صرف اس کے اثرات سے اس کی موجودگی پہچان سکتے ہیں۔ یسوع فرماتے ہیں ایسا ہی خدا کے روح کے ساتھ ہے۔ روح القدس کوئی ایسی قوت نہیں جسے انسان قابو کر لے، وہ کوئی ایسا مذہبی عمل نہیں جسے مہارت سے سیکھ لیا جائے، وہ انسانی غرور، مذہبی مرتبے یا منظم نظاموں سے کنٹرول نہیں ہوتا، مگر جب وہ حرکت کرتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ دل جو پہلے سخت تھے نرم ہو جاتے ہیں، شرمندگی کی زنجیریں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، نئی خواہشات جنم لیتی ہیں جہاں پہلے پرانی رغبتیں حکمران تھیں۔ شاید کوئی شخص روح کے کام کی ہر تفصیل بیان نہ کر سکے، مگر وہ اس کے اثرات کی گواہی دے سکتا ہے۔ روح بیدار کرتا ہے، تازہ کرتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، یہی مطلب ہے نئے سرے سے پیدا ہونا کا۔ یہ انسانی منصوبہ نہیں بلکہ الہی معجزہ ہے، ہوا کی طرح آزاد اور طاقتور۔ جب نیکودیمس سن رہا تھا، یسوع حکمت اور رحم کے ساتھ ایک ایسی کہانی کی طرف رجوع کرتے ہیں جسے وہ پہلے سے جانتا تھا۔ وہ گفتگو کو نظریاتی بحث سے نکال کر اسرائیل کی تاریخ کے ایک ایسے لمحے میں لے آتے ہیں جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ طاقت یا مرتبے سے نہیں بلکہ سادہ اعتماد سے ہوا تھا۔ یسوع فرماتے ہیں جس طرح موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو بلند کیا، اسی طرح ابن آدم کا بھی بلند کیا جانا ضروری ہے۔ یہ الفاظ تورات کے عالم کے لیے گویا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ اپنے اندر شریعت کا وزن، انسانی بغاوت کا زخم اور خدا کی حیران کن مہربانی کو سموئے ہوئے ہیں۔ نیکودیمس کو گنتی باب 21 کا واقعہ یاد آتا ہے۔ اسرائیل مصر سے آزاد ہو چکا تھا، مگر ان کے دل ابھی تک شکوہ اور بے ایمانی کی طرف مائل تھے۔ انہوں نے خدا کی فراہمی پر شکایت کی، اس کی بھلائی پر سوال اٹھایا اور فضل کو بوجھ سمجھا۔ پھر عدالت آئی، ایک ایسی صورت میں جسے نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ زہریلے سانپ خیمہ گاہ میں پھیل گئے اور ہر ڈنگ کے ساتھ موت پھیلنے لگی۔ لوگ کمزور ہونے لگے، جلن بڑھنے لگی، زہر رگوں میں دوڑنے لگا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کا گناہ محض نظریہ نہیں، اس کے حقیقی نتائج ہیں۔ وہ ہلاک ہو رہے تھے۔ مایوسی میں انہوں نے فریاد کی اور خدا نے جواب دیا، مگر اس کا جواب انسانی منطق سے مختلف تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بڑی قربان گاہ بناؤ، لمبی رسومات ادا کرو یا اپنی محنت سے دوبارہ رحمت کے مستحق بنو، بلکہ اس نے موسیٰ کو حکم دیا کہ کانسی کا ایک سانپ بنائے اور اسے ایک بلند ڈنڈے پر نصب کرے تاکہ سب دیکھ سکیں۔ علاج نہ دعا میں تھا، نہ بہادری میں، نہ کوشش میں، بلکہ وعدے میں تھا۔ یسوع نیکودیمس سے کہتے ہیں کہ وہ قدیم واقعہ محض تاریخ نہیں تھا، وہ ایک سایہ تھا، آنے والی حقیقت کی طرف اشارہ۔ اسی طرح ابن آدم کا بھی بلند کیا جانا ضروری ہے۔ جس طرح سانپ کو بلند کیا گیا تاکہ مرنے والے دیکھ کر زندہ رہیں، اسی طرح یسوع کو بلند کیا جائے گا تاکہ گنہگار بھی دیکھ کر زندہ رہیں۔ صلیب حادثہ نہیں تھی، نہ کسی اچھے استاد کی المناک ناکامی، وہ خدا کا ازلی منصوبہ تھا، نجات کا علاج۔ گناہ معمولی داغ نہیں جسے بہتر عادات سے دھویا جا سکے، وہ زہر ہے، اندر سے مار ڈالنے والا۔ آپ اسے منطق سے باہر نہیں نکال سکتے، نہ ضبط نفس سے، نہ مذہبی کارکردگی سے، چاہے آپ کا ریکارڈ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو۔ مگر پیغام مایوسی نہیں، امید ہے۔ جس خدا نے بیابان میں راستہ بنایا، اسی نے کلوری پر بھی راستہ فراہم کیا۔ یسوع گویا کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش چھوڑ دو، میری طرف دیکھو، اس کو قبول کرو جسے خدا نے تمہارے لیے بلند کیا ہے۔ زندگی جدوجہد سے نہیں، ایمان سے آتی ہے۔ جب آپ مصلوب ابن آدم کی طرف ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ محض کسی نظریے سے اتفاق نہیں کرتے، آپ علاج قبول کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سچے ایمان سے یسوع کی طرف دیکھتا ہے وہ زندہ رہے گا۔ بیابان کے اس منظر اور بلند کیے جانے کے وعدے سے یسوع نیکودیمس کو خدا کے دل کی دھڑکن تک لے جاتے ہیں، اور جو الفاظ اس کے بعد آتے ہیں وہ کلام مقدس کا سب سے مشہور جملہ بن جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ پہلا حیران کن پہلو یہ نہیں کہ ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
بلکہ یہ اعلان ہے کہ خدا پہلے ہی محبت کر چکا ہے۔ ان کے سامنے جو دنیا ہے وہ پاک نہیں، وہ ٹوٹی ہوئی ہے، مغرور ہے، بے چین ہے، باغی ہے، وہ ایسے لوگوں سے بھری ہے جو روشنی سے بھاگتے ہیں۔ پھر بھی یسوع اعلان کرتے ہیں کہ خدا کا رویہ اس ٹوٹی ہوئی دنیا کی طرف بے رخی یا نفرت نہیں بلکہ محبت ہے۔ مستقل پہل کرنے والی اور غیر مستحقوں پر ہونے والی محبت۔ یہ محبت جذباتی کمزوری نہیں، یہ انسانی نیکی پر تالیاں نہیں بجاتی۔ خدا اس لیے محبت نہیں کرتا کہ انسان نے آخرکار خود کو بہتر بنا لیا یا کافی اچھا ثابت ہو گیا۔ وہ محبت کرتا ہے کیونکہ محبت اس کی فطرت ہے۔ اس کی شفقت ہماری کارکردگی سے متحرک نہیں ہوتی، وہ اس کی اپنی ذات سے بہتی ہے۔ نکودیمس جو اجر و سزا اور میرٹ کے پیمانوں میں سوچنے کا عادی تھا، اب ایک نئی بنیاد سے متعارف ہو رہا تھا، یعنی فضل۔ بادشاہی انسانی کارنامے سے نہیں ملتی بلکہ الہی محبت سے، ایسی محبت جو پہل کرتی ہے اور مانگے جانے سے پہلے عطا کرتی ہے۔ پھر یسوع اس محبت کی قیمت بیان کرتے ہیں اور جملہ مزید بھاری ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا کی محبت کوئی دور کا احساس نہیں، وہ ایک تحفہ ہے، ایسا تحفہ جو اس کے اپنے دل سے کچھ قیمتی چھین لیتا ہے۔ وہ محض ایک فرشتہ نہیں بھیجتا کہ پیغام دے کر واپس آ جائے، وہ کوئی عارضی متبادل نہیں بھیجتا جس کی قربانی میں درد نہ ہو، وہ اپنا اکلوتا بیٹا دیتا ہے، ایک ایسی دنیا کے ہاتھوں میں جو اسے غلط سمجھے گی، رد کرے گی اور صلیب پر بلند کرے گی۔ یہ محبت ہے جس پر خون لگا ہے، ایسی محبت جو گنہگاروں کو چھوڑ دینے کے بجائے خود تکلیف اٹھانے کا انتخاب کرتی ہے، ایسی محبت جو گناہ کے نتائج میں قائم رہتی ہے، محض دور بیٹھ کر ملامت نہیں کرتی، ایسی محبت جو انصاف کی قیمت ادا کرتی ہے تاکہ رحمت دی جا سکے۔ پھر دعوت کی سادگی سامنے آتی ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ یسوع یہ نہیں کہتے جو کامل طور پر فرمانبردار ہو، جو ہر حکم کو کبھی نہ توڑے، جو مذہبی برتری سے خدا کو راضی کر لے۔ وہ کہتے ہیں جو کوئی ایمان لائے۔ ایمان ٹرافی نہیں، کھلا ہوا ہاتھ ہے، وہ مرنے والی روح کی نظر ہے جو خدا کے بلند کیے گئے علاج کی طرف اٹھتی ہے۔ وہ خود نجات کی کوشش سے دستبرداری ہے اور یہ بھروسہ کہ یسوع کافی ہے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ محض طویل زندگی نہیں بلکہ نئی نوعیت کی زندگی ہے، خدا کی زندگی جو ابھی شروع ہوتی ہے اور موت کے پار تک جاری رہتی ہے۔ یہ مذہب نہیں جس میں سیڑھیاں اور اسکور کارڈ ہوں، یہ نجات ہے، یہ خدا ہے جو تباہی کے ملبے میں اترتا ہے، اپنے بیٹے کو بلند کرتا ہے اور دنیا سے کہتا ہے ایمان کے ذریعے گھر واپس آؤ۔ خدا کی محبت کی گہرائی ظاہر کرنے کے بعد یسوع اپنا مقصد بالکل واضح کرتے ہیں، کیونکہ نکودیمس اور اس جیسے بہت سے مذہبی لوگ پاکیزگی کو ملامت سے جوڑنے کے عادی تھے۔ یسوع فرماتے ہیں کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ وہ گناہ کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہے، وہ عدالت کی اہمیت کو کم نہیں کر رہے، وہ اپنی پہلی آمد کی سمت واضح کر رہے ہیں۔ اسی لیے یسوع ہتھوڑا لے کر نہیں بلکہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ نئی سزا نہیں لاتے بلکہ نئی نجات۔ وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جس نے خود کو اپنے خالق سے منہ موڑ کر مجرم ٹھہرا دیا ہے، اور وہ چیز پیش کرتے ہیں جو کوئی انسانی عدالت پیش نہیں کر سکتی، معافی بغیر انکار کے، پاکیزگی بغیر دکھاوے کے، واپسی کا راستہ بغیر انسانی طاقت پر انحصار کیے۔ ان کا مشن نکودیمس کو اس کے پوشیدہ خالی پن پر کچلنا نہیں بلکہ شفا دینا ہے۔ وہ بلند کیے گئے ابن آدم کے طور پر آتے ہیں، خدا کی فراہم کردہ دعا کے طور پر، وہ جو عدالت کو اپنے اوپر لے لیتا ہے تاکہ ایمان لانے والے بچ سکیں۔ حقیقی حیرانی یہ نہیں کہ خدا گناہ کو دیکھتا ہے، حقیقی حیرانی یہ ہے کہ خدا اپنی قیمت پر نجات فراہم کرتا ہے۔ مگر یسوع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اتنی عظیم محبت کے ظاہر ہو جانے کے باوجود بہت سے لوگ کیوں پھر بھی سزا کے تحت رہتے ہیں۔ سزا اس لیے نہیں آتی
کہ یسوع سزا دینے کے خواہش مند ہیں۔ سزا اس لیے باقی رہتی ہے کیونکہ علاج کو رد کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی مرنے والا شخص اس واحد دوا کو قبول کرنے سے انکار کر دے جو اسے بچا سکتی ہے تو المیہ ڈاکٹر کی سختی نہیں بلکہ مریض کا انکار ہوتا ہے۔ اور سزا کا حکم یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا مگر لوگوں نے نور کی نسبت تاریکی کو زیادہ پسند کیا۔ حقیقی نور آ چکا ہے، ایسا نور جو حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ پیش کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ تاریکی کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تاریکی مغرور دل کے لیے زیادہ محفوظ محسوس ہوتی ہے۔ وہ کمزوری کو چھپا لیتی ہے، شہرت کو محفوظ رکھتی ہے، کنٹرول کو برقرار رکھتی ہے اور گناہ کو اس کی مانوس جگہ پر بغیر خلل کے رہنے دیتی ہے۔ نور مختلف ہے۔ نور سچائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ نور اقرار، سپردگی اور تبدیلی کی دعوت دیتا ہے۔ وہ ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں ہم معاف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں چھپنے سے نکال کر خدا کے کھلے بازوؤں میں لے آتا ہے۔ نکودیمس رات کو آیا تھا اور یسوع اسی علامت پر بات کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف معلومات کی کمی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تبدیلی سے زیادہ پردہ پوشی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ یسوع کو صرف دلائل سے رد نہیں کرتے، وہ اپنی خواہشات سے رد کرتے ہیں۔ اور نئی پیدائش کے بغیر مذہب بھی انسان کو تاریکی میں رکھ سکتا ہے جبکہ وہ خود کو مطمئن سمجھتا رہے۔ بس یسوع گفتگو کو ایک نہایت ذاتی سوال پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ اصل تقسیم یہ نہیں کہ کیا تم مذہبی ہو؟ بہت سے لوگ مذہبی ہیں، نکودیمس بھی تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا تم نے ایمان لایا ہے؟ کیا تم نے اس بیٹے کی طرف دیکھا جو بلند کیا گیا؟ کیا تم نے اس محبت پر بھروسہ کیا جس نے سب کچھ دے دیا؟ نجات اخلاقی طور پر متاثر کن لوگوں کے لیے انعام نہیں، وہ ایمان لانے والوں کے لیے تحفہ ہے، اور انتخاب رات اور دن کی طرح واضح ہے۔ اگر آپ کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی ہے، کوئی خاموش بیداری، کوئی بے چینی یا نرمی محسوس ہوئی ہے تو یہ محض اتفاق نہیں، یہ جذباتی دباؤ بھی نہیں، یہ خدا کے روح کا نرم کام ہے جو آپ کی توجہ معلومات سے گہرے کسی سچ کی طرف مبذول کروا رہا ہے۔ آپ نے آج صرف ایک پیغام نہیں سنا، آپ نے ایک دعوت سنی ہے۔ مزید کوشش کی دعوت نہیں، مزید مذہبی بوجھ کی دعوت نہیں، بلکہ زندگی کی دعوت۔ آپ کو مذہب کا بہترین ورژن نہیں چاہیے، آپ کو نئی ابتدا چاہیے، ایسی زندگی جو صرف خدا دے سکتا ہے۔ یسوع نے کہا، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور آج یہ دعوت آپ کے لیے ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اور نئی زندگی میں آگے بڑھتے رہیے۔ آمین۔